शौहर के मरने के बाद जवान बेटों ने मुझे बेच दिया। मैं रोती रही लेकिन बेटे बोले, अम्मा बहुत कर्जा है, मरने से पहले हमारे काम आ जाओ। वो बूढ़ा मेरे बेटों को 2 लाख देकर मुझसे निकाह करके ले गया। घर पहुंचते ही वो बूढ़ा दिल का दौरा पड़ने से मर गया। पता चला उसका कोई वारिस नहीं था। उसकी सारी जायदाद मेरे पास आ गई। बेटे अम्मा अम्मा कहते हुए खुश होकर मेरे पास आए लालच में, लेकिन मैंने उससे पहले ही उस बूढ़े के भांजे से निकाह। मैं हैरान होकर अपने शौहर की भांजे को देख रही थी, जो नजरें झुकाए एक ऐसी बात कर चुका था जिसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। ऐसा मुमकिन नहीं था, ये बात गलत थी, नाइंसाफी थी। बेशक मेरी उम्र इतनी नहीं थी, मैं इस लड़के से निकाह कर सकती थी, लेकिन जो बात वो बोल रहा था उसे सुनकर मुझे यकीन नहीं आ रहा था। ऐसा मुमकिन नहीं है, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, मैं बेइख्तियार बोली थी। उसने एक निगाह मेरे वजूद पर डाली थी और संजीदगी से बोला था, बेशक मुझे गलत फहमी हो सकती है, लेकिन इस मोबाइल में मौजूद सबूत गलत नहीं हो सकते। ये कहते ही उसने अपना मोबाइल मेरे हाथ में दे दिया था, और जैसे जैसे मैं वो वीडियो क्लिप देखती रही, मेरे होश उड़ गए थे। अचानक उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा था और मेरी आंखों में देखते हुए बोला था, मैडम आप इस बारे में सोचें, इसके बाद मुझे इत्तला करें। आप दोनों के दरमियान कोई ताल्लुक कायम नहीं हुआ, यानी इद्दत मुमकिन नहीं। हम दोनों निकाह कर सकते हैं। मैं आपके जवाब का इंतज़ार करूंगा। ये बोलकर वो ठहरा नहीं था, वहाँ से जा चुका था। वो तकरीबन 30 साल का था और मैं 45 साल की औरत थी, जिसके 3 बच्चे थे, 2 बेटे और एक बेटी। काफ़ी देर तक मैं इसी बारे में सोचती रही थी और फिर थक कर बिस्तर पर लेट गई थी। मेरी आंखों में आंसू आने लगे थे। दिल ऐसा लगता था जैसे अभी फट जाएगा। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी सगी औलाद मेरे साथ ऐसा भी कर सकती है, इस हद तक भी गिर सकती है। काफ़ी देर तक मैं लेटी बिल्कुल गुमसुम रही थी, और फिर मैंने हौसला कर लिया था। अगर मुझे कुछ वक्त इस दुनिया में मज़ीद गुजारना था तो मुझे किसी मजबूत सहारे की ज़रूरत थी, और फिलहाल हाशिम से ज़्यादा मजबूत सहारा मुझे कोई नहीं दे सकता था। वो नौजवान 30 साल का था, लेकिन जहानत उसके पास एक बड़ी उम्र के तजर्बाकार मर्द की तरह थी। मैंने मोबाइल फ़ोन उठाया था और अल्लाह का नाम लेकर नंबर डायल कर दिया था। पहली बेल पर ही उसने मेरी कॉल रिसीव कर ली थी। मैं बिना सोचे समझे बोली थी, फ़ौरन मौलवी साहब का इंतज़ाम करो, मैं निकाह के लिए राज़ी हूँ। चंद लम्हे तक दूसरी तरफ से आवाज़ मौसूल नहीं हुई थी, और फिर अचानक उसने सवाल किया था, ये आप अपनी रज़ामंदी से कर रही हैं या फिर किसी बात के दबाव में आकर? देखें, अगर मैंने निकाह किया तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। आप जब तक मेरी बीवी रहेंगी, जब तक मेरी सांसें चल रही हैं। तब मैं बेख्तियार बोली थी, उम्मीद यही है तुमसे कि तुम ईमानदारी से शादी निभाओगी, बाकी जो अल्लाह को मंजूर। ये बोलकर मैंने मोबाइल फ़ोन रख दिया था। मेरी आंखों से बल आंसू बहना शुरू हो गए थे। दिल पत्थर हो रहा था, आंखें लाल सुर्ख हो गई थी। जिस औलाद को मैंने हमेशा सीने से लगाया, जिस औलाद के लिए मैंने इतना कुछ किया, वही औलाद मेरी काट कर रही थी। काफ़ी देर तक मैं सिसकियों से रोती रही थी, और फिर अचानक कमरे के दरवाजे पर होने वाली दस्तक ने मुझे होश में ला पटका था। मैंने सर उठाकर देखा तो सामने घर की मुलाजिमा खड़ी हुई थी। वो सर झुकाकर बोली थी, बेगम साहबा, नीचे तमाम इंतजामात हो गए हैं, सिर्फ आपका इंतज़ार है। आप चादर लेकर आ जाएं तो निकाह का आगाज़ करते हैं। इस मुलाजिमा की आवाज़ सुनकर मैं अपनी जगह से खड़ी हो गई थी और अपने कदम नीचे बढ़ा दिए थे। मेरा दिल मुझे ये सब करने से रोक रहा था, लेकिन दिल में उम्मीद थी कि अब मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा। मैंने आज तक कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया था, हमेशा हर एक के काम आई थी, तो भला मेरे साथ ऐसा क्या क्यों हुआ था? मैं नीचे पहुंची तो हाशम फौरन खड़ा हो गया था। मौलवी साहब और कुछ गवाह सोफे पर बैठे हुए थे। मैंने अल्लाह का नाम लिया था और आंखें बंद किए हाशिम के पास बैठ गई थी। चंद लम्हे बाद मौलवी साहब की आवाज़ मेरे कान के पर्दों से टकराई थी, सहरा फयाज, आपका निकाह हाशिम मुबीन के साथ तय किया गया है कि आपको ये निकाह कबूल है। ये अल्फाज नहीं गोया खंजर थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी शादी मुझसे 10 साल छोटे लड़के से हो जाएगी। मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा धचका था, लेकिन फ़िलहाल मुझे इस जायदाद को संभालने वाला और अपने लिए किसी मजबूत सहारे की ज़रूरत थी। मैंने गहरी सांस ली थी और सर को हल्की चुंबश देते हुए बोली थी, कबूल है। इसी अंदाज में हाशिम से भी सवालात किए गए थे।
اس نے بھی کافی مطمئن انداز میں نکاح قبول کیا تھا۔ نکاح مکمل ہوتے ہی مولوی صاحب اپنی فیس لے کر جا چکے تھے۔ ہاشم مجھ سے کچھ کہتا اس سے پہلے ہی چوکیدار گھر کے اندر داخل ہوا تھا۔ ہم دونوں ایک ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ وہ ہاشم کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، صاحب باہر 3 لوگ آئے ہیں، 2 لڑکے ایک لڑکی بہت رو رہے ہیں اور درخواست کر رہے ہیں کہ بیگم صاحبہ سے ایک بار ملاقات کروا دی جائے۔ ان کے ہی بچے ہیں۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے چوکیدار کی بات سن رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا جس اولاد نے مجھے بیچا تھا وہ میری دہلیز پر کھڑے ہوئے تھے۔ اچانک ہی میرے ذہن میں دھماکہ ہوا تھا۔ مجھے لمحے میں سمجھ آ گیا تھا کہ وہ لوگ کیوں آئے ہیں۔ میں اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور چوکیدار کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، اگر ان لوگوں نے اس گھر کی دہلیز پر قدم رکھا تو تمہیں میں اس نوکری سے نکال دوں گی۔ بہتر ہوگا انہیں دروازے سے ہی چلتا کر دو۔ اگر نہیں مانے تو ڈنڈے مار کر بھگا دینا۔ اس کے باوجود نہ مانے تو پولیس کے حوالے کر دینا۔ میرا ان تینوں سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ بول کر میں ٹھہری نہیں تھی اور سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ میری آنکھوں سے بل بل آنسو بہہ رہے تھے۔ میرا دل بہت عجیب تر ہوتا جا رہا تھا۔ ماضی کے دردناک لمحات میری آنکھوں کے سامنے گردش کرنے لگے تھے۔ کس طرح ان لوگوں نے مجھے برباد کیا، کس طرح میں نے ان کے لیے قربانیاں دی۔ اور اب اس ویڈیو کے بارے میں سوچ کر تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ کمرے میں داخل ہوتی ہی میں بالکل بے جان ہو کر دروازے کے ساتھ لگتی چلی گئی تھی۔ آنکھیں بند ہو چکی تھی اور میں ماضی میں کھو گئی تھی۔ میری شادی 17 سال کی عمر میں ہوئی تھی۔ میری امی بابا نہایت ڈرپوک قسم کے لوگ تھے۔ بابا کے پاس نوکری اچھی نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے میری شادی ایک بڑے عمر کے آدمی سے کی تھی تاکہ میں اس کے ساتھ خوشحال زندگی گزار سکوں۔ لیکن میری خوشحال زندگی بدترین زندگی میں تبدیل ہو گئی تھی۔ شادی کی پہلی راحتی میرے شوہر نے محض ایک بات کہی تھی، تمہیں یہاں صرف میں بچے پیدا کرنے کے لیے لایا ہوں۔ تمہارے باپ نے تمہیں بتا دیا ہوگا کہ میں پہلے ہی شادی شدہ ہوں اور اپنی پہلی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں۔ میری ماں کو بھی تمہاری طرف سے کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کہتے ہی وہ بتیاں بجھا چکا تھا۔ اس نے مجھ سے میرا حال نہیں پوچھا تھا، بس اپنی سنائی تھی۔ میرے پاس مزاحمت کرنے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا کیونکہ وہ میرا شوہر تھا اور اس کا حق تھا۔ لیکن ہاں، میں دنگ رہ گئی تھی جب اس نے مجھے یہ بتایا کہ پہلے ہی وہ شادی شدہ ہے اور اس کی بیوی بھی حیات ہے۔ وہ رات میرے لیے کسی عذاب کی مانند تھی۔ اگلی صبح میرے لیے اندھیری رات کی مانند تھی۔ تیار ہو کر میں جیسے ہی کمرے سے باہر آئی تو ایک زناٹے دار تھپڑ میرے منہ پر رسید کیا گیا تھا اور تھپڑ مارنے والا کوئی اور نہیں تھا، میری سوتن تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے غرا کر بولی تھی، اس گھر میں رہنا ہے تو اپنے رنگ ڈھنگ بدلنے پڑیں گے۔ یہ لالی، یہ دوپٹہ، یہ نئے کپڑے، ان سب کو بھول جاؤ۔ لڑکی، تمہیں یہاں صرف اور صرف بچے پیدا کرنے کے لیے لایا گیا ہے۔ اس بات کو مت بھولو۔ اگر تم بھولی تو میں اچھی طرح تمہیں یاد کروں گی۔ نہ جانے کیوں مجھے ایک عجیب خطرہ محسوس ہوا تھا۔ یہ سب باتیں تو روایتی تھی، اکثر اوقات گھروں میں ایسے مسائل ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس عورت کی آنکھوں میں کچھ الگ تھا، ایک ایسی چھاپ جسے دیکھ کر مجھے واضح طور پر محسوس ہو رہا تھا کہ وہ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہے۔ میرا دل بھی اختیار دھڑکا تھا۔ گڑبڑ کی بو مجھے پورے گھر سے آ رہی تھی۔ کہنے کو یہ ایک مسلمان گھرانہ تھا، لیکن اس کے باوجود مجھے بے چینی ہو رہی تھی۔ بے چینی اتنی تھی کہ میں اسے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی تھی۔ کافی دیر تک میں کوریڈور میں کھڑی اس بارے میں سوچتی رہی تھی اور پھر اپنی آنکھوں میں آئی ہوئی نمی کو صاف کر کے میں کچن میں چلی آئی تھی۔ ان لوگوں کے انداز صرف بتا چکے تھے، یہ مجھے کھانا نہیں دیں گے۔ اگر مجھے اپنے آپ کو زندہ رکھنا ہے تو خود ہاتھ پاؤں چلانے پڑیں گے۔ میں کچن میں آئی تو وہاں میری ساس کھڑی ہوئی تھی، آنکھیں جھکی ہوئی تھی۔ میں نے انہیں دھیمی آواز میں سلام کیا تو وہ فوراً میری طرف متوجہ ہو گئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، تم کمرے سے باہر کیوں آئی؟ تمہیں زینت نے دیکھا تو نہیں؟ میں فوراً بولی تھی، زینت باجی نے میرے چہرے پر تھپڑ مارا ہے۔ میں آپ سے ملاقات کے لیے آ رہی تھی۔ تب وہ میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تھی، بیٹی، بہتر ہوگا کہ تم اپنے کمرے میں رہا کرو، باہر آنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، اور ہاں، خاص کر رات کے وقت اپنے کمرے کا دروازہ بند رکھنا۔ میں فوراً بولی تھی، کیوں امی، سب ٹھیک ہے؟ میرا لہجہ لڑکھڑا
ہٹ کا شکار تھا۔ دل میں ڈر کی لہر دوڑ گئی تھی۔ ان کا انداز ایسا تھا کہ میں واقعی خوفزدہ ہو چکی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، ہاں سب خیریت ہے، لیکن جتنا کہا جا رہا ہے اس پر عمل کرو، ورنہ تمہارے لیے ہی مصیبت بن جائے گی۔ یہ بول کر وہ اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ ایک نئی نویلی دلہن کے ساتھ یہ لوگ اس طرح برتاؤ کر رہے تھے۔ میری سمجھ سے سب کچھ باہر تھا۔ میں نے خاموشی سے اپنے لیے ناشتہ بنوایا تھا۔ ناشتے کی ٹرے سجا میں کمرے میں ہی آ گئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے میرے دل کیا کہ میں اپنی سانس کے پاس چلی جاؤں، لیکن جس طرح وہ ڈری ہوئی تھی، ان کا انداز جتنا مجھے ہیبت میں مبتلا کر رہا تھا، میں نے یہی فیصلہ لیا تھا کہ تنہائی بہتر ہے۔ میں کمرے میں آئی تو میرے شوہر واش روم سے باہر آئے تھے۔ یقیناً وہ میرے پیچھے سے ہی گھر میں داخل ہوئے تھے۔ میں نے انہیں سلام کیا تو وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے تھے، صرف اپنے لیے ناشتہ بنایا ہے؟ میں نے سر کو ہلکی جنبش دی تو وہ مجھے صوفے کا اشارہ کرتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے۔ میرے دل میں یکدم ایک خواہش پیدا ہوئی تھی کہ میں اپنے شوہر کو اپنی ساس کا رویہ بتاؤں۔ ان کو اندازہ ہونا چاہیے کہ ان کی ماں کس طرح کی باتیں کر رہی ہے۔ لیکن پھر میں یہ سوچ کر خاموش ہو گئی تھی کہ آج شادی کی پہلی صبح ہے۔ اگر میں نے اپنے شوہر کو کچھ بھی بتایا اور اگر انہیں یہ سب باتیں نامناسب لگی تو ہو سکتا ہے وہ خفا ہو جائیں، اور میں کسی بھی قیمت پر اپنے شوہر کو خود سے خفا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے ایک دو بار ان سے پوچھا بھی کہ آپ بھی ناشتہ کر لیں، مگر وہ منع کر کے اپنے موبائل استعمال کرنے لگے۔ چند لمحے گزرے تھے جب اچانک کمرے کا دروازہ کسی نے زور زور سے پیٹا تھا۔ میرا دل دہل کے رہ گیا تھا۔ میرے شوہر نے ہی دروازہ کھولا تو ان کی پہلی بیوی ان کا گریبان تھام کر اندر داخل ہو گئی تھی اور میرے شوہر کو دیکھتے ہوئے بولے تھی، تمہاری اتنی ہمت کہ تم میرے خلاف اتنی بڑی سازش رچاؤ؟ تم نے پولیس تک یہ اطلاع کیسے پہنچائی؟ تمہیں معلوم تھا نا؟ معلوم نہیں، اگر پولیس کو اصل شواہد مل گئے تو میں کہیں کی نہیں رہوں گی۔ اچانک ہی میرے شوہر نے اس کے ہاتھ اپنے گریبان سے ہٹائے تھے اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولے تھے، بہتر ہوگا کہ اپنی اوقات میں ہی رہو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تمہیں اگر اس گھر میں نے جگہ دی ہوئی ہے اور بیوی ہونے کا رتبہ دے رہا ہوں تو اس کا مطلب صرف میری ماں ہے۔ اگر تم میری ماں کی بھانجی نہ ہوتی تو اب تک تمہیں اس گھر سے نکال دیتا۔ میری ماں اور میری اس بیوی سے دور رہنا، ورنہ میں تمہاری قبر کھودنے میں وقت نہیں لگاؤں گا۔ اپنے شوہر کی بات سن کر میں اپنی جگہ سے کھڑی ہو چکی تھی۔ اس نے ایک غیر آلودہ نگاہ میرے وجود پر ڈالی تھی اور کاشف کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، یہ دھمکیاں اور یہ انداز آپ کو بہت بھاری پڑے گا۔ کاشف صاحب، آپ بھول چکے ہیں کہ میں کون ہوں۔ یہ بول کر وہ دن دناتی ہوئی باہر چلی گئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے میرے دل کو خوشی محسوس ہوئی تھی کہ میری سوتن میرے شوہر کے سر پر سوار نہیں ہے، یعنی وہ اس کو جوتی کی نوک پر رکھتے ہیں۔ مجھے اب ڈر کے رہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ابھی میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میرے شوہر دھاڑتے ہوئے بولے تھے، لڑکی، اوقات میں رہنا، کہیں تم یہ سمجھو کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ ایسا رویہ رکھ رہا ہوں تو اس کی بات کو اہمیت نہیں دوں گا۔ اگر مجھے اس نے تمہارے خلاف کچھ بھی کہا یا چھوٹی سی بات بھی اس نے میرے سامنے تمہاری رکھی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ میری ہی پہلی محبت ہے۔ یہ بول کر وہ کمرے سے چلے گئے تھے، جبکہ میری آنکھوں میں اب آنسو آنے لگے تھے۔ یعنی میرے شوہر انہیں جتاتے نہیں تھے، مگر ان سے محبت خوب کرتے تھے۔ ماں کافی دیر تک بالکل خاموشی سے بیٹھی رہی تھی اور پھر اٹھ کر واش روم چلی گئی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ پورا دن معمول کے مطابق طے ہو گیا تھا۔ رات ہوتے ہی نہ جانے مجھے عجیب سی گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کچھ ہونے والا ہے۔ بار بار میرے ذہن میں یہی خیالات گردش کر رہے تھے۔ اس گھر میں سکون نہیں تھا، ایک عجیب بے چینی تھی۔ میں نے کئی بار ہمت کی کہ اپنی والدہ کو فون کر کے کچھ دیر ان سے گفتگو کر سکوں، ان سے اپنے دل کی بات بیان کر سکوں، لیکن میں یہ سوچ کر ٹھہر گئی تھی کہ آج شادی کا اگلا دن ہے، نہ جانے میرے سسرالی کیا سوچیں گے۔ مگر میں جانتی ہی نہیں تھی کہ میری یہ خطا میرے لیے کتنی غلط ثابت ہونے والی ہے۔ کاش میں اپنی ماں کو فون کر کے اپنی اوپر آپ بیتی داستان سنا دیتی تو آج میں محفوظ ہوتی۔ میں کمرے میں ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ جب کمرے کا دروازہ کھلا تھا میں نے لاشعوری طور پر دروازے کی طرف دیکھا تو میں اپنی جگہ پر ساکت ہو گئی تھی۔
بے اختیار میں اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی کیونکہ سامنے ہی میری سوتن اور اس کے ساتھ دو غیر مرد کھڑے ہوئے تھے۔ لیکن رات کی اس پہر میرے کمرے میں ان کا کیا کام تھا؟ وہ مجھے دیکھتے ہی بولی تھی، اگر میرے ساتھ تعاون کرو گی اور خاموشی سے سب کچھ برداشت کرو گی تو تمہیں تکلیف نہیں ہوگی، اور اگر تم نے میرے ساتھ تعاون نہیں کیا تو میں تمہاری تکلیفوں کی ذمہ دار نہیں۔ یہ کہتے ہی اس عورت نے ان دونوں مردوں کو اشارہ کیا تھا اور وہ دونوں درندے میری طرف بڑھے تھے۔ میں چیخ کر اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی اور اس عورت کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، آپ کا دماغ درست ہے؟ کیا کر رہی ہیں آپ؟ لیکن وہ سننا ہی کب چاہتی تھی۔ اچانک ہی ایک شخص نے میرا بازو زور سے پکڑ لیا تھا اور مجھے بستر پر دھکیلتے ہوئے بولا تھا، میڈم بہتر ہوگا کہ ہمارے ساتھ تعاون کریں، اگر نہیں کریں گی تو نقصان اٹھائیں گی۔ یہ کہتے ہی اس نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا تھا، لیکن شاید اللہ کا رحم تھا یا پھر میری دعائیں، اسی پال کمرے کا دروازہ زور سے کھولا تھا اور میرے شوہر کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی ایسا لگتا تھا جیسے میرے جسم میں کسی نے زندگی بھر دی ہو۔ اندر آتے ہی چند لمحے کے لیے وہ بھی ٹھہر گئے تھے اور پھر اچانک انہوں نے اپنی پہلی بیوی کے بالوں کو جھپٹ کر ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا تھا اور ان دونوں کو مخاطب کر کے بولے تھے، لمحے سے پہلے کمرے سے دفع ہو جاؤ ورنہ ابھی کے ابھی تم دونوں کو اندر کروا دوں گا۔ میرے شوہر کی دھاڑتی ہوئی آواز سن کر وہ واقعی نہیں ٹھہرے تھے اور بھاگنے والے انداز میں کمرے سے چلے گئے تھے۔ میری آنکھوں میں آنسو نہیں رک رہے تھے۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس عورت کو دیکھ رہی تھی کہ وہ میرے ساتھ کیا کرنا چاہتی تھی۔ مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ میں کہاں پھنس چکی ہوں، لیکن اگلے ہی لمحے اپنے شوہر کا رد عمل دیکھ میں دنگ رہ گئی تھی۔ انہوں نے بنا سوچے سمجھے اس عورت کو طلاق دے دی تھی اور اسے دیکھتے ہوئے بولے تھے، مجھے اب کسی بھی قسم کی رشتہ داری تم سے رکھنی ہی نہیں ہے، بہتر ہوگا کہ تم یہاں سے چلی جاؤ، آج تم نے حد پار کر دی ہے۔ وہ مجھے کوسنے لگی تھی، بد دعائیں دینے لگی تھی، لیکن میرے شوہر نے اسے نکال دیا تھا۔ میں نے جب ان سے ان تمام معاملات کی تفصیل مانگی اور پھر جو بات انہوں نے مجھے بتائی وہ سن کر میں حیران رہ گئی تھی۔ میرے شوہر کا کہنا تھا کہ میری یہ بیوی کوئی عام عورت نہیں ہے، بلکہ ایک ایسے گروہ میں شامل ہیں جو لوگوں کا گروہ دل وغیرہ آگے بھیجتے ہیں۔ تمہارے ساتھ غلط کام کروا کے یہ مجھ پر ثابت کر دینا چاہتی تھی کہ تم غلط کردار کی ہو، لیکن شاید خدا کو کچھ اور منظور تھا۔ یہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی تھی میری اماں نے مجھے اطلاع پہنچا دی تھی، مجھے معاف کرنا، میں نے تمہارے ساتھ بہت نامناسب رویہ رکھا۔ جبکہ میں خاموش ہو گئی تھی۔ وقت کی رفتار نے کبھی رکی ہے اور نہ کبھی رکتی ہے۔ 1 سال بعد ہی اللہ نے مجھے 2 جڑواں بیٹوں سے نوازا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے میں آسمان پر ہوں۔ میرے شوہر نے مجھے خوب محبت دی تھی، لیکن پھر وہ پال لائے تھے جب ہم دونوں کی دنیا اندھیر ہو گئی تھی۔ زینت باجی نے میرے بچوں کو اغوا کر لیا تھا اور میرے شوہر کو بول رہی تھی کہ تم صحرا کو طلاق دو، اس کے بعد میں تمہارے بچے تمہارے حوالے کر دوں گی۔ لیکن میرے شوہر بہت سمجھدار انسان تھے، انہوں نے اتنی آسانی سے اسے اپنی باتوں میں پھنسایا تھا اور اس تک پہنچے تھے کہ مجھے خود پتہ نہیں چلا تھا، لیکن سب کے درمیان اس نے مجھے 2 گولیاں مار دی، ایک کندھے پر اور دوسری پاؤں پر۔ اس وقت میرا خون بل بل بہہ رہا تھا، مگر اس وقت بھی مجھے اپنے بچوں کی فکر تھی کہ میں کسی بھی طرح انہیں سنبھال لوں۔ انہیں اپنی آغوش میں چھپا لیا۔ میرے شوہر نے اسے تمام شواہد کے ساتھ پولیس کے حوالے کر دیا تھا۔ میرا علاج 6 مہینے تک ہوا تھا، اس کے بعد میں اپنے پاؤں پر کھڑی ہو گئی تھی۔ ٹھیک 2 مہینے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بار پھر خوشی سے نوازا تھا اور میں حاملہ تھی۔ میری اب دل سے دعا تھی کہ مجھے اللہ بیٹی دے دے۔ میری دعا قبول ہوئی تھی اور 9 ماہ بعد مجھے بیٹی سے نوازا گیا تھا۔ زندگی مکمل ہو گئی تھی، سکون آ چکا تھا، لیکن پھر اچانک میرا سکون غارت ہو گیا۔ میرے بیٹے جیسے ہی 5 سال کے ہوئے میرے شوہر اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ اس دن کے بعد میری دنیا میں اندھیری چھا گئی تھی۔ لوگوں کے گھروں میں برتن دھو کر مانجا، فٹ پاتھ پر غبارے بیچنا، شام کے وقت اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو لے کر لوگوں سے بھیک مانگنا، یہی میری زندگی کا حال ہو گیا تھا۔ میرے شوہر کا جانا مجھے مکمل طور پر توڑ چکا تھا۔ ماں باپ کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ میں اب ان کی دہلیز پر بھی نہیں جا سکتی تھی کیونکہ سب بہن بھائی اپنی اپنی زندگیوں میں مگن ہو گئے تھے۔ بھلا کون میری مدد کرتا؟ وقت پر لگا کر اڑ چکا تھا۔ میں نے
بہت مشکلات برداشت کر کے اپنے بچوں کو بڑا کیا تھا۔ پہلے بیٹے کی شادی کرنا چاہتی تھی لیکن ہاتھ میں اتنی رقم ہی نہیں تھی، ادھار بھی لیتی تو لوٹاتی کیسے؟ اب تو میرے دونوں بچے جاب کرنے لگے تھے، گھر کے حالات کچھ بہتر ہو گئے تھے، لیکن ابھی تک ہم مضبوطی میں نہیں آئے تھے۔ خدا کا شکر تھا کہ میرے شوہر کا گھر تھا، ورنہ ہم نہ جانے کہاں جاتے۔ میرے دونوں بیٹے 25 سال کے ہو چکے ہیں اور انہوں نے مجھے ایک اجنبی کے ہاتھوں بیچ دیا۔ میں ایک گھر کی صفائی کر کے واپس آئی تو میرے گھر میں ایک عجیب ہی سما بندھا ہوا تھا۔ کچھ ملازم کھڑے ہوئے تھے، کچھ بیٹھے ہوئے تھے اور ان سب کے درمیان ایک عمر دراز شخص بھی موجود تھے جو بہت مسکرا کر میرے بچوں سے باتیں کر رہے تھے۔ میں تھوڑا حیران ہوئی تھی کہ انہیں کیا ہو گیا۔ تب اچانک میری بیٹی مجھے دیکھتے ہی کھڑی ہو گئی تھی اور میرا ہاتھ تھام کر اندر لے گئی تھی۔ اس کے پیچھے پیچھے ہی میرے بچے بھی آئے تھے۔ میں ان کو کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میرا بڑا بیٹا بولا تھا، میں نے آپ کی شادی اس آدمی کے ساتھ طے کر دی ہے۔ دیکھیں امی، بدلے میں یہ ہمیں بہت کچھ دے رہا ہے۔ آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ ہمارے حالات کتنے خراب ہیں۔ آج میری شادی کے لیے آپ پریشان ہو رہی ہیں، کل بیٹی کی شادی کے لیے بھی پریشان ہوں گی، تب آپ کا ساتھ کون دے گا؟ بہتر ہوگا کہ آپ کسی امیر شخص سے شادی کر لیں تاکہ آپ کی زندگی بھی سنور جائے اور ہماری بھی۔ میں فوراً ہی غصے سے چلا اٹھی تھی، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ اگر تم اپنی سلامتی چاہتے ہو تو یہ بات اب دوبارہ نہ کہنا، اور ورنہ میں تمہارا وہ حشر کروں گی جس کی تمہیں امید بھی نہیں ہوگی۔ اچانک میرے دوسرے بیٹے نے میرا بازو تھام کر میرا رخ اپنی طرف کیا اور میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تھا، خاموشی سے شادی کے لیے حامی بھر دے ورنہ آپ کے ساتھ ہم وہ کر جائیں گے جس کے بارے میں آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ میں نے حیران ہو کر اسے دیکھا تھا۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ بولا تھا، امی یا تو اس گھر میں آپ رہیں گی یا پھر میں۔ ہم نے آپ کا سودا کر دیا ہے۔ یہ آدمی نکاح کے بدلے ہمیں پورے 50 لاکھ روپے دے رہا ہے، جس کے بعد ہم اپنا کاروبار کر سکتے ہیں، چھوٹی کی شادی کر سکتے ہیں، ہماری زندگی بدل جائے گی۔ خدا کے لیے ہمارے حال پر رحم فرمائیے۔ میں تو اولاد کے لیے سمجھوتے کرتی ہی ہیں۔ ان لوگوں نے مجھے صاف ہری جھنڈی دکھا دی تھی کہ اب مجھے وہ لوگ مزید برداشت نہیں کر سکتے۔ کافی دباؤ کے بعد میں نے اس آدمی سے نکاح کیا فیصلہ لے لیا تھا۔ نکاح کرتے ہی رخصتی ہو چکی تھی، حالانکہ میرا ارادہ ایسا نہیں تھا، مگر میں اپنی ہی سگی اولاد کے سامنے بے بس ہو چکی تھی۔ گھر آنے کے بعد انہوں نے مجھے بہت عزت دی تھی۔ لاؤنج میں بیٹھا کر اچانک انہوں نے ایک کاغذات کی فائل میری طرف بڑھائی اور میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولے تھے، میرا کوئی نہیں ہے، نہ بچے نہ رشتہ دار، بس ایک بہن ہے جو کبھی کبھی آ جاتی ہے۔ اس کے پاس بھی ڈھیر اور ڈھیر پیسہ روپیہ ہے، اسے کسی چیز سے غرض نہیں۔ میں نے اپنی تمام جائیداد تمہارے نام کر دی ہے۔ مجھے پتا نہیں کہ میں کب تک جی پاؤں گا، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ تم ہی میرے کاروبار اور میرے گھر کی مالکن بنو تاکہ میرے بعد بھی تمہاری زندگی محفوظ رہے۔ انہوں نے مجھ سے 2 جگہ دستخط لیے تھے اور پھر میرے ماتھے پر ایک محبت بھرا بوسہ دیا تھا۔ میں جھلملائی ہوئی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی، مگر اسی پل ان کو دل کا دورہ پڑ گیا تھا۔ خوشی تھی یا غم مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ میں ایک بار پھر بیوہ ہو گئی تھی، زندگی ایک دم سے بالکل ویران ہو گئی تھی۔ ان کی تدفین کے 1 ہفتے بعد انہی کا بھانجا میرے سامنے کھڑے ہو کر مجھ سے شادی کی پیشکش کر رہا تھا۔ جب میں نے اسے منع کیا تو اس نے میری طرف ایک ویڈیو بڑھائی تھی جس میں میرے تینوں بچے ایک عورت کے ساتھ بیٹھے بات کر رہے تھے، جس میں واضح آوازیں آ رہی تھی کہ جی ہماری والدہ کی عمر اتنی نہیں ہے، اگر آپ ان کا گردہ نکال کر آگے بیچیں تو آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے، ہمارے لیے وہ کسی کام کی نہیں ہے، ان کا دل بھی بالکل ٹھیک ہے، کبھی بھی انہیں ہارٹ فیل یا کسی بھی قسم کا مرض نہیں ہوا۔ اور جب میں نے اس ویڈیو کو غور سے دیکھا تو وہ کسی اور سے نہیں بلکہ میرے پہلے شوہر کی پہلی بیوی سے بات چیت کر رہے تھے۔ یعنی یہ لوگ پیسے کی لالچ میں اتنے اندھے ہو چکے تھے کہ پہلے ماں کا سودا کیا اور اب ماں کے اعضاء بیچنا چاہتے تھے۔ اسی لیے میں نے ہاشم سے نکاح کیا تھا تاکہ کبھی بھی مجھے پر ایسی مصیبت آئے تو وہ مجھے سنبھال سکے، میری حفاظت کر سکے۔ میری زندگی میں اب کسی ایسے شخص کا ہونا ضروری تھا جو ہر لمحہ مجھے محفوظ رکھ سکے۔ لیکن اب ان تینوں کا آنا اس بات کی نشاندہی تھی کہ وہ لالچ میں آئے، کیونکہ میرے سابقہ شوہر نے
تمام جائیداد میرے نام کر دی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ ہاشم نے میرے تینوں بچوں کے خلاف FIR درج کروا دی تھی، اور جب یہ بات اس نے مجھے بتائی تو میرے دل کو ٹھیس پہنچی تھی۔ ایک لمحے کے لیے میرا دل کانپ اٹھا تھا۔ میرے بچے تھانے میں تھے، یہ سوچ آتے ہی میرا دل لرز اٹھا تھا۔ اپنی اولاد سے لاکھ اختلاف سہی، لیکن میں کسی بھی قیمت پر اپنے بچوں کو حوالات میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میں نے فوراً ہی ہاشم سے اس بارے میں بات کی تھی۔ وہ راضی نہیں تھا۔ اس نے منع کر دیا تھا کہ یہ معاملات میرے ہیں، میں انہیں سنبھال لوں گا، آپ اس میں نہ بولو۔ لیکن مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ میں اپنی سگی اولاد کو بند ہوتا ہوا دیکھتی۔ ہاشم مجھ سے ناراض ہو گیا تھا۔ وہ مجھ سے بات بھی نہیں کر رہا تھا کیونکہ میں اس سے لڑ پڑی تھی۔ اس نے مجھے صاف کہا تھا کہ آپ بہت پچھتائیں گی، بہت زیادہ۔ لیکن میں اولاد کی محبت میں اتنی اندھی ہو گئی تھی کہ ان کو حوالات سے باہر نکال لائی تھی، اور کہتے ہیں نہ جس پر آپ زیادہ یقین کرو وہی لوگ آپ کو ڈستے ہیں۔ باہر آتے ہی وہ مجھے جذباتی کر کے گھر لے آئے تھے، لیکن میں جانتی ہی نہیں تھی کہ گھر پر تو میرے لیے ایک نیا جال بچھا ہوا ہے۔ میرے شوہر کی پہلی بیوی، اس کے کارندے وہی موجود تھے، کاغذات رکھے ہوئے تھے۔ گھر لاتے ہی میرے بڑے بیٹے نے میرے سر پر بندوق رکھ دی تھی اور مجھے حکم دیا تھا کہ میں ان کاغذات پر دستخط کروں، جس میں وصیت لکھی ہوئی ہے کہ میرے سابقہ شوہر کی تمام جائیداد میرے 3 بچوں کے نام میں اپنی خوشی سے کر رہی ہوں، اور مکمل رضامندی سے میں اپنے جسم کے اعضاء ڈونیٹ کر رہی ہوں۔ میں اپنے بیٹے کو پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ میں اختیار بولی تھی، کچھ تو خدا کا خوف کرو، میں تمہاری ماں ہوں، میں نے تمہیں جنم دیا ہے۔ لیکن وہ تینوں فرعونیت پر اتر آئے تھے، مگر اس بار میرا فیصلہ غلط ثابت نہیں ہوا تھا۔ ہاشم اسی پل وہاں پہنچا تھا، پوری پولیس فورس کے ساتھ۔ اس نے میرے پہلے شوہر کی پہلی بیوی، اس کے کارندے اور میرے تینوں بچوں کو حوالات میں بند کروا دیا تھا۔ بیٹی کے لیے میں نے نرم گوشہ دکھایا تھا، مگر ہاشم نے میری ایک بات نہیں سنی تھی۔ ان لوگوں کو 10 سال کی قید سنائی گئی تھی اور زینت باجی کو پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیا گیا تھا۔ میں اب ہاشم کے ساتھ بہت خوش ہوں، وہ بہت نیک انسان ہے۔ اسی واقعی میری جائیداد سے کوئی لالچ نہیں، کیونکہ اس کے پاس پہلے ہی بہت پیسہ ہے۔ لیکن زندگی نے مجھے ایک بہت بڑا سبق دیا ہے۔ کچھ اپنے ہی آپ کو اتنا گھائل کر دیتے ہیں کہ آپ دوبارہ کبھی کھڑے نہیں ہو پاتے، اور کچھ غیر ہی آپ کے زخم پر اتنا مرہم رکھ دیتے ہیں کہ آپ یقین نہیں کر پاتے۔ اسی لیے کبھی بھی اپنوں پر یا غیروں پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ بھروسہ کرو تو صرف رب العالمین کی ذات پر، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ ناظرین، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی روکے تو سوچ میں ضرور پڑے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹ کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور ہاں، اگر آپ اس چینل پر نئے ہو تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں، تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔